बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 4 9 नशस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। यह इलेक्शन कमीशन का फैसला, इस पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है और इस हवाले से बात करूंगा कि क्या ये फैसला दुरुस्त है। इसकी टाइमिंग एक ऐसे वक्त में कि जब इंतखाबात होने थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला जारी कर दिया कि इंतखाबात नहीं होंगे और उसकी डिटेल रीजनिंग ये दी है कि सैलाबी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम पंजाब के अंदर बाई इलेक्शंस को पोस्टपोन कर रहे हैं, उनको मुलतवी कर रहे हैं। फिलहाल तो इलेक्शंस हो गए मुलतवी, पड़ गए खटाई में। अब जो टिकटों के रोले पड़े हुए थे, जिनको टिकट्स मिल गए उनको तो मिल गए, अब जिनको टिकट्स नहीं मिले उनके टिकटों के रोले पड़ गए। तो इलेक्शन कमीशन का यह फैसला किस हद तक करामत साबित होगा, इसके हवाले से भी बात करूंगा। दूसरा मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो अलीमा खान के 2 बेटे शेर शाह और दूसरे जो हैं शारेस, जिनको 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा करने को हुक्म जारी कर दिया गया। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस खबर को एक डील का नतीजा करार दिया जा रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी अलीमा खान की पाकिस्तान की मुक्तदरा से कोई डील हो रही है। अच्छा, वो डील क्या हो सकती है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तीसरा मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो इमरान खान क्या पाकिस्तान की मुक्तदरा से बात करने पर तैयार हो चुके हैं, ये खबर है। अब ये खबर जो मैं आपके सामने रखूंगा, ये खबर में कुछ जो बड़ी अहम चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ मेन पॉइंट्स जो शायद मेरा ख्याल है कि आप सुनकर बहुत हैरान होंगे। तो ये 3 चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। सबसे पहली खबर जो बड़ी शॉर्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो मौखर कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 66 वजीराबाद, NA 129 लाहौर, NA 96 जड़ावाला फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद और NA 143 साहिवाल, ये 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मौखर हो चुके हैं। सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल। अब ये जो 9 नशिस्तें हैं इस पर ज़िमनी इंतखाबात इसलिए पोस्टपोन किए गए हैं कि सर सैलाबी सूरत हाल। अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि जो सैलाब है उसने पंजाब के तमाम अजला को अपनी लपेट में लिया, लिहाजा जो वोटर टर्न आउट है वो किसी भी तरह ख़तरनाक उसके नताइज हो सकते हैं कि वो बिल्कुल वोटर बाहर ना निकले और वोटर टर्न आउट जो है वो अगर मनफी पर आ गया तो इलेक्शन का जो पूरा निज़ाम है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का फैसला कर लिया है कि जब सैलाबी सूरत हाल बेहतर होगी, जब कुछ मामलात बेहतर होंगे, जब कुछ हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक आ जाएंगे, तो उसके बाद पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो फिर एक शेड्यूल के मुताबिक, एक स्केड्यूल के मुताबिक होंगे और फिर तमाम नशस्तें जो 9 नशस्तें हैं उसको एक ही वक्त में जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएंगे, एक ही वक्त में 9 नशस्तों पर इंतखाब होगा। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। अब मैं जब सोशल मीडिया देख रहा था तो बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे और सर क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे थे कि मेरे ख्याल से कुछ क्रिटिसिज्म बनता भी है कि अब लाहौर के अंदर NA 129 लाहौर जो हल्का है, ये यतीम खाने वाला हल्का, समनाबाद, गुलशन रावी, ये सांदा कलां, उसके बाद ये सब्जाजार, इस हल्के में तो सैलाब नहीं ना आया। इसी तरह जो फैसलाबाद है NA 96 जड़ावाला, वहाँ पर तो कोई सैलाब नहीं है। इसी तरह ये जो है PP 98 फैसलाबाद, वहाँ पर भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो सर जहाँ पर सैलाब नहीं आया, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को बड़ी ग्रेस का मुजाहरा करते हुए उन जो है ना इलाकों में बाई इलेक्शंस करवाने चाहिए थे। अब वो इलेक्शन कमीशन ने किस कॉन्टेक्स्ट में फैसला किया, डोंट नो, मुझे नहीं पता। बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन का फैसला है। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अलीमा खान के 2 बेटे, एक शेर शाह और दूसरे शारेस, इन दोनों को बरी कर दिया गया। जी पहले बात कर लेते हैं शारेस की। ATC कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद
روبکا جمع کروائی گئی جس کے بعد ان کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا، ان کو بری کر دیا گیا۔ اب جو دوسرے بیٹے ہیں شیر شاہ، یہ 9 مئی والے دن جی حسان نیازی کو وردی پکڑا رہے تھے، اور وہ وردی کس کی تھی؟ فوج کی۔ یہ جو بیٹے ہیں علیمہ خان کے شیر شاہ، یہ وردی پکڑا رہے تھے حسان نیازی کو، اپنے کزن کو، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو حسان نیازی ہے وہ تو خیر ہمارے استاد محترم ہے فیض اللہ نیازی صاحب، جو اس کا جرم ہے سر وہ تو پاکستان کی ریاست میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان ہے کہ حسان نیازی نے فوج کے خلاف اس حد تک جا کر باتیں کی ہیں کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ شاید اتنا مطلب کیا کہہ لیں کہ اتنا کوئی نیچے بھی مطلب یہ بات نہیں کر سکتا، اتنی بلو دا بیلٹ بھی وہ گفتگو نہیں ہو سکتی جو حسان نیازی نے کی۔ آج اگر حسان نیازی ATC کورٹ سے سزا پانے کے بعد حراست میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سر وہ اپنے جرم کی وجہ سے ہیں، جو انہوں نے جرم کیا اس جرم کی ان کو سزا ملی۔ دیکھیں نا، عدالت اسی لیے کہ ایک مجرم جو ہے اگر اس نے کوئی بہت سنگین جرم کیا ہے تو عدالت کے جج نے اس جرم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی سزا کا فیصلہ لکھنا ہے۔ 302 کا ملزم ہے، 324 کا ملزم ہے، ریاست کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا ملزم ہے، ریاست کے خلاف نفرت انگیز مہم پھیلانے والا ملزم ہے، کوئی بھی شخص ہے سر، اس کو سزا آئین اور قانون کے مطابق ہونی ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونی ہے۔ جو کانسٹیٹیوشن نے ہر سیکشن کی سزا لکھی ہے کہ 302 کے ملزم کو کیا سزا ہونی ہے، 324 کے ملزم کو کیا سزا ہونی ہے، اس کے بعد ATC کورٹ سے سزا پانے والے جتنے ملزمان ہیں ان پر الزام یہی ہے نا کہ انہوں نے 9 مئی والے دن کیا کیا، توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گراؤ کیا، املاک کو نقصان پہنچایا، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، جناح ہاؤس پر حملہ کیا، ریاست کی ثانوی حیثیت کو چیلنج کیا، پاکستان کی اسٹیٹ کی وائلیشن کی۔ تو یہ جتنے الزامات ہیں یہ میں نے تو نہیں لگائے، یہ پاکستان کے اداروں نے ثابت کی ہیں، CCTVs نے ثابت کی ہیں۔ یہ جو CCTV یہ جو ریکارڈنگز ہیں یہ اس کے اندر ساری چیزیں آئی ہیں، سارا کچھ اس کے اندر آن دا ریکارڈ آیا کہ کس طرح توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، کس طرح املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، کس طرح کروڑوں کا نقصان ہوا، وہ پاکستان کی ریاست نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ ان 9 مئی کے ملزمان کو یا ان کے والدین کو بلا کر پاکستان کی ریاست نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ نقصان بھریں، نقصان خود ادا کیا، کور کمانڈر ہاؤس تک کو جلایا گیا۔ تو سر آپ کہتے ہیں کہ کوئی جرم ہی نہیں ہوا۔ اچھا، یہ جو علیمہ خان کے دونوں بیٹے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ ایتھلیٹ بھی ہیں، تو اس کے بعد جی اب ان کو رہا کر دیا گیا۔ ایک تو جی جو ہیں شاریس، ان کو ATC کورٹ سے ضمانت منظور ہونے کے بعد روبکا جمع کروائی گئی جس کے بعد ان کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اب جو شیر شاہ ہیں جنہوں نے 9 مئی والے دن حسان نیازی کو وردی پکڑائی تھی، ان کی ضمانت جج منظر علی گل نے منظور کی۔ اب یہ جو جج ہے منظر علی گل، یہ ATC کورٹ کے جج ہیں، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں۔ یہ دونوں کی جو رہائی ہے، ضمانت ہے، بری ہونا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک ڈیل کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ اس کو ڈیل کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان کے متبادل کے طور پر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ تحریک انصاف کو لیڈ کریں گی، میں یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ سر جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر ابھی تک یہ سیاسی کشمکش چل رہی ہے کہ علیمہ خان اور گوہر خان میں تو ویسے کوئی ان کو تو کمپیریزن نہیں ان کا کیا جا سکتا، کیونکہ گوہر خان تو بائی پروفیشن ایک لائر ہیں، اور گوہر خان جب سے سربراہ بنے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بنے ہیں، تب سے ان پر پارٹی قیادت کو تحفظات ہیں۔ شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری اطلاعات ہیں، 1 سال سے وہ قومی اسمبلی میں نہیں آئے، ان پر تحریک انصاف کی قیادت سوال اٹھا رہی ہے۔ جنید اکبر جو ہیں تحریک انصاف KPK کے صدر ہیں، ان کی پرفارمنس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ تو نہ تو ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، نہ ممبر آف سینٹ ہیں، لہٰذا بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اور علی امین گنڈاپور، جنہوں نے اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان صاحب کو کہا کہ فی الحال لاسٹ آپشن تو یہی ہے کہ آپ کو پاکستان کی مقتدرہ سے بات کرنی ہے، تو آپ نے ان کے ساتھ معاملات کو حل کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے اپنا نیریٹو تبدیل کر لیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ سمجھتی ہوں کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ ہی وہ پاکستان کی آخری امید ہے جس سے بات کر کے کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے یا کوئی ریلیف لیا جا سکتا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کیا پوری دنیا سمجھتی ہے سر، پورا پاکستان سمجھتا ہے
کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی ماضی کی قیادت سے اٹھا کر اب تک کی قیادت کو دیکھ لیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈائیلاگز کرتی رہی ہیں. محترمہ نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگز کیے تھے جس اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کارنر کیا تھا. نواز شریف نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کی تھی جس اسٹیبلشمنٹ کے دل میں نواز شریف کے لیے نفرت، بغض اور انتقام تھا. نواز شریف تیسری بار بھی تو بنے تھے نا وزیر اعظم. حالانکہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ 1999 کا جو ملٹری کو ہے اس کے بعد نواز شریف اقتدار میں آ سکتے ہیں یا ان کے لیے اقتدار کے دروازے کھول سکتے ہیں. ان کے لیے اقتدار کے دروازے کھلے اور وہی نواز شریف تیسری بار 2013 سے 2017 تک 4.5 سال وہ بطور وزیر اعظم پاکستان اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے. ان کو سب سے زیادہ وزیر اعظم رہنے کا اعزاز حاصل ہوا. تو علیمہ خان صاحبہ اپنا پولیٹیکل جو ہے سمجھ لیں کہ پولیٹیکل جو ان کا ایک سٹانس ہے، جو ان کا نظریہ ہے، مجھے لگتا ہے شاید انہوں نے تبدیل کر لی ہے. جس طرح وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ان کے بندے ہیں، ان کے بارے میں یہ ایک مومی تاثر ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کبھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بگاڑ سکتے. اسی طرح علیمہ خان صاحبہ جو اب تک پاکستان کی اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت سخت اور بڑے گرم بیانات دیا کرتی تھی، اب ان کی زبان سے وہ گرم بیانات نہیں نکل رہے. اب وہ برف پگھلتی نظر آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ معاملات کی گتھی سلجھ جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بھی ان معاملات کو سمجھیں. تیسری خبر اسی سے ریلیٹ کرتی ہے کہ کیا خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ دیکھیں سر، خان صاحب اسی وقت تیار ہو گئے تھے جب جنرل سید عاصم منیر نے بطور چیف آف آرمی سٹاف حلف اٹھایا تھا. تو عمران خان صاحب نے عارف علوی صاحب جو اس وقت صدر پاکستان تھے ان کے تھرو یہ میسج، ان تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے بات کی. عمران خان صاحب نے عارف علوی صاحب کو کہ آپ بطور صدر پاکستان میرا پیغام چیف آف آرمی سٹاف کو پہنچائیں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. سر چیف آف آرمی سٹاف کی اور صدر مملکت کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی. تو اس ملاقات میں جب عارف علوی صاحب نے فیلڈ مارشل جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل سید عاصم منیر، ان سے عمران خان کے حوالے سے بات کی، تو انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بات کرنے پر انہوں نے عارف علوی کو شٹ اپ کال دے دی اور انہوں نے کہا کہ خبردار اگر آپ نے یہ دوبارہ بات کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی اور ہمیں عمران خان کے معاملات سے کوئی کنسرن نہیں ہے. لیکن سر اب وہی خان صاحب ابھی تک جو بڑے سمجھنے کے جوشیلے قسم کے ٹویٹس کرتے رہے اسی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے خلاف. عاصم منیر، اگر مجھے کچھ ہوا، میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو تم ذمہ دار ہوگے، اگر اس نظام کے اندر مجھے کچھ کوئی خطرہ ہوا تو آپ ذمہ دار ہوگے. سر عمران خان صاحب ابھی تک یہ باتیں کر رہے تھے، ابھی تک انہوں نے بڑے گرم اور بڑے جوشیلے بیانات دیے سی عاصم منیر کے خلاف. اب وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، واقفان حال یہ خبر دے رہے ہیں. لیکن سر میرا خیال ہے کہ سر کے اوپر سے پانی گزر چکا ہے اور وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے اور پروگرام تو بڑھ چکا ہے. کیونکہ سر خان صاحب جو ہیں ان کو اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ڈائیلاگز کی بات کر رہی تھی، سیاسی جماعتیں ڈائیلاگز کی بات کر رہی تھی، جب حکومت کہہ رہی تھی کہ ہاں مذاکرات کرنے ہیں، اس وقت خان صاحب ان معاملات کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے. اس وقت تھا، اب وقت ہاتھ سے نکل گیا. معاملات کی گتھی سلجھتے بگڑ گئی. عمران خان صاحب کا پروگرام بری طرح بڑھ چکا ہے. اب بات کیا ہوگی؟ اسٹیبلشمنٹ کی شرائط بڑی سخت ہوں گی. خان صاحب مانیں گے یا نہیں مانیں گے، معافی تلافی کا سلسلہ نظر نہیں آ رہا. فی الحال خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.